Lecture 2. Tenses. Objectives of the lecture. Active, passive voice. What is subject? Persons in English. First, second and third person. 5 steps to learn all tenses. Subscribe my channel and click the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं एमए इंग्लिश विद मोहम्मद। एमए इंग्लिश विद मोहम्मद की इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ में हमने टेंसेस शुरू की थी, जिसकी पहली लेक्चर में हमने टेंसेस के हवाले से इंट्रोडक्शन दिया था और हमने थोड़ा बहुत उसके बारे में जाना था। हमने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को 12 कैटेगरीज़ में डिवाइड करके उन सारे टेंसेस के हवाले से बात की थी। उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को वो सब कुछ याद होगा। अगर नहीं है तो आप पहला लेक्चर देखकर फिर ये दूसरा लेक्चर शुरू कर लें। आज के लेक्चर में हम थोड़ा बहुत एक्टिव और पैसिव के बारे में जानेंगे। हमने उस लेक्चर में भी एक्टिव और पैसिव के बारे में थोड़ा बहुत सीखा था, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आती है एक्टिव और पैसिव के माने की तरफ। एक्टिव का माना होता है चुस्त, यानी एक्टिव को हम इंग्लिश में एजिल भी कहते हैं। अगर आपने ये वर्ड नहीं सुना है तो एजिल का मतलब है वो बंदा जो चुस्त हो, यानी वो तेज़ बंदा हो, वो हर काम जल्दी से करने की कोशिश करता हो, जो हर काम में पहल करता हो, अपने आप को पहले लाने की कोशिश करता हो। ऑन द अदर हैंड पैसिव का माना होता है सुस्त, यानी वो बंदा जो हर काम में देर करता हो और अपने आप को आखिर की तरफ ले जाता हो, तो वो पैसिव कहलाता है। इन मीनिंग्स को इंटेंसेस पर अप्लाई करके हम ये हासिल करेंगे कि एक्टिव वॉइस के जुमले वो होते हैं जिनमें काम करने वाले पर फोकस दिया जाता है, यानी सब्जेक्ट को फोकस किया जाता है, जो काम करने वाला होता है उसको फोकस किया जाता है। ऑन द अदर हैंड पैसिव वॉइस के जुमले वो होते हैं जिनमें काम करने वाले का समटाइम्स जिक्र भी नहीं होता है, अगर होता भी है तो वो जुमले के लास्ट में आता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ख्याल है कि एक्टिव वॉइस के जुमले वो होते हैं जिसमें काम करने वाले का जिक्र हो, और पैसिव वॉइस के जुमले वो होते हैं जिसमें काम करने वाले का जिक्र ना हो। ठीक है, ये डेफिनेशन कुछ हद तक ठीक है, लेकिन बाज़ जुमले हमें मिलते हैं पैसिव वॉइस में, यानी जब हम उसे एक्टिव से पैसिव में तब्दील करते हैं तो हमें उस जुमलों में सब काम करने वाला भी मिलता है, लेकिन वो क्या होता है, चूँकि पैसिव का मैंने आपको मीनिंग बताया कि सुस्त होता है, तो वो काम करने वाला अपने आप को जुमले के आखिर में लाने की कोशिश करता है। तो इस तरह से हम फिर उस जुमलों को पैसिव वॉइस कहलाते हैं। आल्दो बोथ, अगर आप एक जुमला एक्टिव में लिख के और फिर पैसिव में लिख के, दोनों का मतलब सेम ही है, लेकिन कुछ औकात या बाज़ राइटिंग्स ऐसे होते हैं जिसमें पैसिव राइटिंग सूट करते हैं, और बाज़ राइटिंग ऐसे होते हैं जिसमें एक्टिव वॉइस जो है वो सूट करते हैं। आल्दो मीनिंग्स बिल्कुल ही सेम होते हैं, ठीक है। यानी पैसिव वॉइस के जुमलों को सीखना इस तरह होता है कि आप एक्टिव वॉइस के जुमलों को एक और अंदाज से सीखते हैं, बाकी कोई भी फ़र्क नहीं है इसमें, ठीक है, मीनिंग सेम ही रहते हैं। तो एक्टिव वॉइस के जुमले वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है, जिसमें काम करने वाले को फोकस किया जाता है, और पैसिव वॉइस के जुमले वो होते हैं जिसमें काम करने वाले पर फोकस नहीं किया जाता है, बल्कि ऑब्जेक्ट को फोकस किया जाता है, यानी जिन चीज़ पर काम किया जाता है या जो चीज़ काम वसूल करता है उसको हम फोकस करते हैं। यही बिग डिफरेंस है एक्टिव और पैसिव वॉइस की जुमलों में। एक्टिव और पैसिव वॉइस के जुमलों को अच्छी तरह समझने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्जेक्ट को भी जानो। अगर आपको पता नहीं है कि सब्जेक्ट क्या होता है तो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। चलो मूव करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ख्याल है कि सब्जेक्ट किसी जुमले में काम करने वाले को कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ एक जुमला लिखता हूँ कि रब्बान ईट्स द मैंगो। तो ठीक है, इस जुमले में रब्बान सब्जेक्ट है। बाज़ स्टूडेंट्स का ख्याल है कि सब्जेक्ट वो होता है जुमले में, ये एक जुमला है, एक जुमले में सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता हो। ठीक है, इस जुमले में रब्बान काम करता है, तो हम
کہتے ہیں کہ ربان سبجیکٹ ہے. ربان کام کیا کرتا ہے؟ وہ ایٹنگ کرتا ہے، خوراک کھاتا ہے. ٹھیک ہے، کیا کھاتا ہے؟ مینگو کھاتا ہے، آم کھاتا ہے. تو ٹھیک ہے، وہ ایک کام کرتا ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سبجیکٹ ہے. اب یہ جملہ ربان کے بارے میں نوٹ کیجئے کہ ربان از اے گڈ بیبی. اس جملے میں آپ دیکھیے اگین ربان میرے ساتھ آیا ہے اور یہ اگین سبجیکٹ ہے، لیکن اس میں وہ کوئی کام نہیں کرتا ہے. اس کا معنی ہے کہ ربان ایک اچھا بیبی ہے، ایک اچھا بچہ ہے. تو اس جملے میں آپ دیکھیے کہ اس میں تو وہ ایٹنگ کر رہا تھا، خوراک کھا رہا تھا، لیکن یہاں وہ خوراک نہیں کھا رہا ہے، اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ وہ ایک اچھا بیبی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے اسٹوڈنٹس کہ سبجیکٹ کسی جملے کا وہ حصہ ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سبجیکٹ کام کرنے والے کو کہتے ہیں. امید رکھتا ہوں کہ یہ کنسیپٹ اب آپ لوگوں کو کلیئر ہوگا کہ سبجیکٹ جملے کا وہ حصہ ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. ایکٹیو اور پیسیو اور ٹینسز کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے آپ نے ایک اور چیز کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے، اور وہ ہے پرسنز ان انگلش. یہ کیا ہوتا ہے؟ انگلش میں کل 6 پرسنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہے فرسٹ پرسن. میں بتاتا ہوں آپ کو تفصیل کے ساتھ. ایک ہوتا ہے فرسٹ پرسن. اس فرسٹ پرسن میں ایک ہوتا ہے سنگولر، یعنی فرسٹ پرسن سنگولر، اور دوسرا ہوتا ہے فرسٹ پرسن پلورل. یہ 6 پرسن میں آپ کو کاؤنٹ کرتا ہوں. تیسرا ہوتا ہے سیکنڈ پرسن سنگولر. چوتھا ہوتا ہے سیکنڈ پرسن پلورل. پانچواں ہوتا ہے تھرڈ پرسن سنگولر، اور چھٹا ہوتا ہے تھرڈ پرسن پلورل. اچھا، ان فرسٹ پرسن کو ہم کہتے ہیں چاہے وہ سنگولر ہو یا پلورل، ان کو ہم کہتے ہیں اسپیکرز. کیا؟ اسپیکرز. اس سیکنڈ پرسن کو ہم کہتے ہیں لسنرز، اور ان تھرڈ پرسن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اچھا، پہلے اس فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن کو ڈسکس کرتے ہیں، پھر بعد میں تھرڈ پرسن کی طرف آتے ہیں، چونکہ یہ ان دونوں کا آپس میں بہت زیادہ ریلیشن ہوتا ہے. فرسٹ پرسن سنگولر وہ بندہ ہوتا ہے جو بات کرتے ہیں، یعنی ہمیشہ فرسٹ پرسن سنگولر وہ بندہ ہوگا جو بات شروع کرے گا، جو بات کرے گا. اب جو میں یہ بات کرتا ہوں، میں فرسٹ پرسن ہوں، لیکن میں فرسٹ پرسن سنگولر ہوں کیونکہ میں اکیلے آپ سے مخاطب ہوں، میں اکیلے آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں. اور آپ ہے سیکنڈ پرسن سنگولر یا سیکنڈ پرسن پلورل. اگر میرا یہ لیکچر بہت سارے اسٹوڈنٹس ایک ساتھ سنتے ہیں تو وہ سیکنڈ پرسن پلورل ہے. اگر ایک اسٹوڈنٹس اکیلے یہ لیکچر سنتا ہے، میری بات کو سنتا ہے، تو وہ سیکنڈ پرسن سنگولر ہے. فرسٹ پرسن سنگولر وہ ہوتا ہے جو بات کرتا ہے لیکن اکیلے ہوتا ہے. تو اکیلے جو بات کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آئی ہوتا ہے، یعنی آئی ایم ٹاکنگ، میں بات کرتا ہوں، تو آئی کیا ہو گیا؟ فرسٹ پرسن سنگولر. فرسٹ پرسن پلورل کون ہوتا ہے؟ فرسٹ پرسن پلورل ایک بندہ نہیں بلکہ 2-3 بندے اکٹھے بات کرنے کے لیے آتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں. تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ وی ہوتے ہیں. جب اکٹھے بات کرتے ہیں تو وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ وی ہوتے ہیں، ہم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آئی کا مطلب میں ہو گیا اور وی کا مطلب ہم ہو گئے. سیکنڈ پرسن سنگولر یہ ہمیشہ یو کہلاتا ہے، یعنی اب جو میں یہ بات کرتا ہوں نا، تو میں یو تم کو بات کرتا ہوں نا، تو تم انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ یو کہتے ہیں. چاہے وہ سنگولر ہو یا پلورل ہو، دونوں کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ یو، یعنی تم میری بات کو سنتے ہو. اب تھرڈ پرسن کون ہوتے ہیں؟ تھرڈ پرسن وہ بندے ہوتے ہیں یا وہ چیزیں ہوتے ہیں یا وہ جگہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. وہ اس وقت موجود نہیں ہوتے لیکن آپ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. فار ایگزامپل، میں آپ سے مخاطب ہوں، میں آپ سے بات کرتا ہوں، تو میں فرسٹ پرسن سنگولر ہوں اور آپ سیکنڈ پرسن سنگولر ہو یا پلورل ہو. ٹھیک ہے، اگر تم 2-3 بندے ہو تو پلورل ہو، اگر تم ایک بندہ ہو تو تم سیکنڈ پرسن سنگولر ہو. اب جب میں کسی اور کے بارے میں بات کرتا ہوں، فار ایگزامپل میں شی کے بارے میں بات کرتا ہوں، لڑکی کے بارے میں یا
ہی کے بارے میں بات کرتا ہوں یا دے ان سب کے بارے میں بات کرتا ہوں یا احمد کے بارے میں بات کرتا ہوں یا جو ہے فین کسی پنکھے کے بارے میں بات کرتا ہوں یا پن کے بارے میں بات کرتا ہوں یا کسی اسکول کے بارے میں بات کرتا ہوں، تو یہ سارے کے سارے جو ہے یہ میرے بات کو نہیں سن رہے ہیں، میں ان سے مخاطب نہیں ہوں، میں تو اصل میں لسنر سے یعنی تم سے مخاطب ہوں، لیکن ان پرسنس کے بارے میں بات کرتا ہوں جو کہ اب موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کون ہے؟ یہ تھرڈ پرسن سنگولر ہے، تھرڈ پرسن پلورل اور سنگولر دونوں ہیں۔ تھرڈ پرسن سنگولر کون ہوگا؟ جب ایک بندے کے بارے میں آپ بات کرتے ہوں یعنی شی یا ہی، ٹھیک ہے، یا احمد یا ایک پنکھے کے بارے میں یا ایک پن یا ایک اسکول کے بارے میں، تو یہ سنگولر ہے۔ اگر تم بہت سارے لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہو اور وہ موجود نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ دے ہے۔ اس طرح احمد اینڈ کاشف، فرض کریں ان دونوں کے بارے میں آپ بات کرتے ہو اور یہ موجود نہیں ہے تو یہ پھر کیا ہے؟ تھرڈ پرسن ہے لیکن پلورل ہے، اور یہ بھی تھرڈ پرسن ہے لیکن سنگولر ہے۔ اچھا اسٹوڈنٹس، آپ نے یہ ٹیبل اچھی طرح سے میمورائز کرنی ہے، کیونکہ اگر آپ کو یہ ٹیبل یاد نہیں ہے تو آپ ایکٹیو، پیسیو اور ٹینسز کے بارے میں نہیں جان سکتے، یا اس پر عبور پانا یا اس کو اچھی طرح سے یاد رکھنا آپ کے لیے پھر آسان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ میں یہ ٹیبل بنا لیتا ہوں، آپ اسے اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ جب میں لیکچرز میں فرسٹ پرسن کے بارے میں بات کروں گا تو آپ نے اس ٹیبل کو اچھی طرح سے یاد کرنی ہے کہ فرسٹ پرسن میں کون ہوتے ہیں۔ فرسٹ پرسن سنگولر کون ہوگا؟ آئی۔ فرسٹ پرسن پلورل کون ہوگا؟ وی۔ سیکنڈ پرسن سنگولر کون ہوگا؟ یو۔ سیکنڈ پرسن پلورل کون ہوگا؟ وہ بھی یو۔ تھرڈ پرسن سنگولر کون ہوگا؟ یا تو ہی ہوگا یا شی یا اٹ یا احمد یا فین، یعنی احمد اور فین کو میں کیا کہوں گا؟ سنگولر ناؤن۔ یہ نام ہے نا، یہ احمد بھی نام ہے، فین بھی نام ہے نا، تو بہت ساری چیزیں دنیا میں نا، تو سارے میں نہیں لکھ سکتا، لیکن ان سب کے لیے میں نے کیا استعمال کیا؟ ناؤن۔ یا تو ہی ہوگا، تھرڈ پرسن سنگولر کون ہوگا؟ ہی، شی، اٹ یا سنگولر ناؤن، کوئی بھی نام آ سکتا ہے۔ اور لاسٹ میں تھرڈ پرسن پلورل کون ہوگا؟ دے یا پلورل ناؤن۔ پلورل ناؤن کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح کہ احمد سنگولر ناؤن ہے تو احمد اینڈ کاشف یہ دو بندوں کے بارے میں نے بات کی، تو یہ پلورل ناؤنز ہے۔ تو یہ ٹیبل آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ والا ٹیبل، ٹھیک ہے؟ آئی، وی، یو، ہی، شی، اٹ، سنگولر ناؤن، دے، پلورل ناؤن۔ میں یہاں ایک رو میں لکھتا ہوں سارے، آئی، وی، یو، ہی، شی، اٹ، ٹھیک ہے؟ یہ ٹیبل آپ نے یاد رکھنی ہے، لیکن آپ نے یہ ضرور یاد رکھنی ہے کہ آئی کیا ہے؟ فرسٹ پرسن سنگولر، وی کیا ہے؟ فرسٹ پرسن پلورل، اس طرح آپ نے یہ یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ ہی تھرڈ پرسن سنگولر، شی بھی تھرڈ پرسن سنگولر، اٹ بھی تھرڈ پرسن سنگولر، دے تھرڈ پرسن پلورل۔ اس میں پلورل ناؤنز بھی آتی ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے وہاں ڈیفائن کیا، اس میں بھی ہی، شی، اٹ یا سنگولر ناؤنز، ٹھیک ہے؟ تو یہ ٹیبل آپ نے یاد رکھنی ہے، کیونکہ اگر آپ کو یہ ٹیبل یاد نہیں ہے تو پھر آپ کو جو ہے ٹینسز اچھی طرح سے یاد نہیں ہوں گے۔ اچھا جی، آج کے لیکچر میں ہمارا جو آخری چیز ہے وہ بھی آپ نے یاد رکھنی ہے، اور یہ میں آپ کو 5 سٹیپس بتاتا ہوں بیفور آئی گو انٹو ٹینسز۔ تو ٹینسز شروع کرنے سے پہلے یہ 5 سٹیپس آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے، جس طرح کہ یہ ٹیبل بھی آپ نے یاد رکھنی ہے، اس طرح سبجیکٹ کے بارے میں آپ نے یاد رکھنی ہے، اور ایکٹیو پیسو کے ڈیفینیشن تو میں نے آپ کو کی، وہ بھی آپ یاد رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 5 سٹیپس جو ہیں 5 سٹیپس ہے، لیکن ان 5 سٹیپ میں سے 3 سٹیپس آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے، کیونکہ وہ 3 سٹیپس ہم نے سارے 12 ٹینسز پر اپلائی کرنی ہے، اور جب آپ کو وہ 3 سٹیپس یاد ہوں گے تو آپ اس کے ذریعے اپنے اردو کے ٹینس کو انگلش میں آسانی سے کنورٹ کرو گے، ٹھیک ہے؟ اس میں فرسٹ سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ ہر ٹینس جو ہے پریزنٹ سمپل، پاسٹ سمپل، فیوچر سمپل، اس طرح پریزنٹ کنٹینیوس، پاسٹ کنٹینیوس، فیوچر کنٹینیوس،
present perfect, past perfect, future perfect, اس طرح present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous, active اور passive دونوں، یعنی یہ سارے 12 ٹینسز دونوں کی جب آپ اردو سے انگلش ٹرانسلیشن کرو گے تو آپ نے یہ 3 سٹیپ اس پر اپلائی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ فرسٹ ٹپ کیا ہے، آپ نے جب میں جب اردو کا ایک جملہ لکھوں گا تو آپ نے سب سے پہلے اردو کی لاسٹ پارٹ کو دیکھنی ہے، یعنی اردو پہچان میں کہتا ہوں اس کو۔ آپ نے ہر ٹینس کو، ہر جملے کی اردو پہچان دیکھنی ہے۔ نمبر 2، اردو پہچان سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ٹینس کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو ٹینس معلوم ہوگا کہ ٹینس کون سا ہے۔ فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ میں آم کھاتا ہوں، تو اس کے آخر میں کیا آتا ہے، میں یہاں لکھتا ہوں ایک جملہ میں لکھتا ہوں، میں آم کھاتا ہوں، تو اس کے آخر میں کیا ہے، تا ہے، تے ہے، تی ہے، تے ہوں۔ تو مجھے پتہ لگتا ہے اس ٹینس سے کہ یہ پریزنٹ سمپل ٹینس ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہر ٹینس کی اپنی پہچان ہوتے ہیں، ہم وہ دھیرے دھیرے سیکھ لیں گے، لیکن آپ نے یہ 3 سٹیپس یاد رکھنی ہے کیونکہ ہم یہ ہر ٹینس کے اوپر اپلائی کریں گے۔ سب سے پہلے آپ نے اردو پہچان دیکھنی ہے، پھر دوسرا چیز امپورٹنٹ کیا ہے، آپ نے اس ٹینس کے، یعنی اس ٹینس کی، اس کو جب آپ انگلش میں کنورٹ کرتے ہو تو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ پریزنٹ سمپل ٹینس ہے، اور پریزنٹ سمپل میں آگزیلریز کون سی ہے۔ آگزیلریز میں یہاں لکھتا ہوں آگزیلریز یا ہیلپنگ ورب، اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آگزیلریز کیا ہوتے ہیں، ہیلپنگ وربس کیا ہوتے ہیں، تو مجھے کمنٹ میں بتا دیجئے تاکہ میں اس کے اوپر ایک اچھا سا لیکچر بناؤں اور آپ یہ بھی سیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اردو پہچان دیکھنی ہے، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے ہیلپنگ وربس دیکھنی ہے کہ اس میں ہیلپنگ وربس کون سے استعمال ہوں گے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے کیا کرنی ہے، اردو پہچان، آگزیلریز اور مین ورب کون سا استعمال ہوگا، یعنی مین ورب کون سا استعمال ہوگا، V1 یا V2 یا V3، ان سب میں سے کون سا ورب ہم نے استعمال کرنی ہے۔ یہ ہر ٹینس کے لیے یہ 3 سٹیپس آپ نے یاد رکھنی ہے، کیونکہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پھر ہم کیا شروع کرنے جا رہے ہیں، ہم ایکچول میں ٹینسز شروع کرنے جا رہی ہیں ایکٹیو اور پیسیو وائس میں، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ نے کیا کرنی ہے، وہاں پھر آپ نے ان 3 سٹیپس کو ہر ٹینس کے اوپر اپلائی کرنی ہے، تو پھر آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ چلو میں یہ 3 سٹیپس اس ٹینس پر اپلائی کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اس کو انگلش میں کیسے ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو کہا کہ اس لاسٹ پارٹ کو تو آپ نے دیکھنی ہے، تو یہاں تا ہے، تی ہے، تے ہوں آیا ہے، تو تاہوں آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کون سا ٹینس ہے، پریزنٹ سمپل ٹینس ہے۔ اب پریزنٹ سمپل ٹینس میں آگزیلریز کون سی ہے، یا تو ڈو لگے گا یا تو ڈز لگے گا، یہ 2 آگزیلریز ہے۔ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ہر ٹینس کی اپنی آگزیلریز ہوتے ہیں، اپنے ہیلپنگ وربز ہوتے ہیں۔ ہم ان سارے کے سارے ہیلپنگ وربز کو آہستہ آہستہ جب ہم ٹینس کریں گے تو اس ٹینس کے متعلق ہم کیا اس کے جو اتنی بھی ہیلپنگ وربز ہیں وہ سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اردو پہچان آپ نے سیکھا، پھر آپ کو پتہ ہے کہ ڈو ڈز لگے گا، لیکن پریزنٹ سمپل ٹینس کہتا ہے کہ جب ٹینس پازیٹیو ہوتا ہے تو وہاں ڈو ڈز یعنی آگزیلری لگنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ سٹیپ اس پر اپلائی نہیں ہوگا اس ٹینس پر۔ مین ورب کیا آتا ہے ہمارے ساتھ، مین ورب ہمارے ساتھ آتا ہے کیا، V1، چونکہ یہ ٹینس کیا ہے، یہ پریزنٹ سمپل ٹینس ہے، تو یہ ہمارے ساتھ مین ورب کون سا آئے گا، V1 آئے گا۔ تو اب اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، میں آئی، اچھا آگزیلریز تو لگتے نہیں ہے کیونکہ یہ پازیٹیو سینٹینس ہے، تو آئی کے بعد کیا لگے گا، مین ورب۔ آئی، مین ورب، آئی جو ہے وہ کیا کام کرتا ہے، یعنی فرسٹ پرسن سنگولر یہاں کام کیا کرتا ہے، آم کھاتا ہے، یعنی کھانے کا کام کرتا ہے، تو آئی ایٹ کیا، مینگو۔ تو اس طرح ہم نے یہ ٹینس ٹرانسلیٹ کیا ویری ایزیلی، ٹھیک ہے۔ اب اس ٹینس کو آپ دیکھیں، میں آم نہیں کھاتا ہوں۔ اب دوبارہ یہ سٹیپس اپلائی کرتے ہیں، یہ آپ دیکھیں، یہ اگین تا ہے، تی ہے، میں نے آپ کو کہا کہ یہ کس ٹینس کی پہچان ہے، پریزنٹ سمپل کی، تو اردو پہچان سے ہم پتہ چل گیا کہ یہ پریزنٹ سمپل ٹینس ہے۔ دوسرا سٹیپ آپ نے آگزیلریز استعمال کرنی ہے۔ اب اس میں آگزیلریز کی ضرورت ہے کہ نہیں، یہ ہاں ہے۔ کون سے آگزیلریز لیں گے، ڈو یا ڈز، چونکہ نہیں آیا ہے، نیگیٹو سینٹینس ہے، یہاں تو پازیٹیو تھا تو ڈو ڈز کی ضرورت نہیں تھی، اب یہاں نیگیٹو ہے تو ڈو ڈز کی ضرورت آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں کیسے ہوگا، آئی اب نہیں ہے تو آئی کے ساتھ کیا لگائیں گے، ڈو ناٹ۔ ڈو ناٹ، ڈز ناٹ کیوں نہیں لگتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ
نیکسٹ لیکچر میں جب پریزنٹ سمپل ٹینس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے تو وہاں آپ کو پھر اس رولز کا پتہ چلے گا کہ ڈو لگائیں گے کہ ڈز لگائیں گے. آئی ڈو ناٹ اور پھر اپنا مین ورب کون سا استعمال ہوگا, V1. آئی ڈو ناٹ ایٹ مینگو. ٹھیک ہے, تو یہ ٹینس ہم نے ایزیلی ٹرانسلیٹ کیا. آج کے لیکچر میں اسٹوڈنٹس آپ نے یاد رکھنی ہے ایکٹیو پیسیو وائس کی ڈیفینیشن, اور خاص طور پر سبجیکٹ کو آپ جانیے کہ سبجیکٹ کیا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ چارٹ آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے, فرسٹ پرسن, سیکنڈ پرسن, تھرڈ پرسن, اس کو سنگولر اور پلورل دونوں میں یہ چارٹ آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے, کیونکہ یہ چارٹ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آگے کے لیکچرز آپ مت دیکھیے کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, یہ اچھی طرح سے یاد رکھیں. پھر آپ نے یہ 3 سٹیپس جو ہیں یہ ضرور یاد رکھنی ہے. یہ 3 سٹیپس یہ ہم ہر ٹینس کے اوپر انشاءاللہ استعمال کریں گے, اور اس طرح کی ایزیلی ہم اپنے سینٹنس جو ہے وہ حاصل کریں گے. امید رکھتا ہوں کہ آج کے لیکچر کو آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا اور بہت کچھ سیکھا ہوگا. تھینک یو ویری مچ اینڈ وی ول میٹ ان دا نیکسٹ لیکچر. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو وقت پر ویڈیوز مل جائے اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. تھینک یو ویری مچ.